अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस्था वास्ता पंजाब इंटरनेशनल टीवी। और आज हम बात करेंगे मोहतरम ताहिर खान साहब से अमेरिका में। और इनके ख़ानदान के बहुत सारे फौजी जवान थे जिन्होंने बहुत सारी जंगों में हिस्सा भी लिया पाकिस्तान के लिए। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, ताहिर खान साहब से बात करनी शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। हम ताहिर खान साहब के पास अभी लेके चलते हैं वाशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर खान साहब जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर खान साहब, हमें कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि 65 की जंग में किस बहादुरी से हमारे फौजी जवानों ने वो जंग लड़ी, और उस वक्त हमारी फौज की कितनी तादाद थी तकरीबन। देखिए, हमारी जो ये जंग है उसकी थोड़ी सी मैं आपको ज़रा बताऊं कि जंग सिर्फ कश्मीर में थी। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया ने हमारे जो पाकिस्तान का बॉर्डर था उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान थे, वहां पे हमला कर दिया। अच्छा। तो हमारी टोटल फौज 1,25,000 के बराबर थी। वो हमसे 10 गुना बड़े फौज थी। तो उन्होंने लाहौर पर 3 डिवीजन से अटैक किया, और वो फिर हमारे एक बटालियन में, जिसमें मेरे बड़े भाई बाद में कर्नल मुख्तार, उस वक्त मेजर मुख्तार शामिल थे, उन्होंने उसका दफा किया। और उसमें एक बटालियन में 11 आदमी रह गए थे, बाकी सारे शहीद हो गए थे। तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और उन 3 डिवीजन को रोका। फिर हमारी और फौजें वहां पहुंची। तो इस तरह लाहौर को तो फतह वो नहीं कर सके। उसके और दूसरी जगह उन्होंने 600 टैंकों से सियालकोट पे हमला किया। हम्म। तो सियालकोट पे उस वक्त ब्रिगेड कमांडर थे जनरल अब्दुल अली मलिक। अच्छा। तो उन्होंने ऐलान किया कि 600 टैंक आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई वो नहीं है। तो उन्होंने फिर नौजवानों ने हमारे बम बांध के सड़कों पे लेट गए, और जब टैंक ऊपर से गुजरे तो उन्होंने धमाके से अपने आप को उड़ा के तो उन्होंने वो टैंकों को रोका। और फिर हमारे उसमें फौज ने भी, कुछ कबाइल भी गए थे हमारे, उन्होंने हमला किया, और फिर उस सियालकोट का हमने दफा किया। तो सही। ये बहुत बड़ा हमला था उस इंडिया की तरफ से, जो पूरी तरह नाकाम हुआ। लाहौर को भी वो नहीं कर सके। और उनका ख्याल था कि हम सियालकोट पे आके तो आगे सड़क काट देंगे, गुजरांवाला और ये जो जीटी रोड है, और फिर बड़ी मसले हो जाते। सही। लेकिन अब्दुल अली मलिक साहब, जो कि अहमदी थे, बाद में हमारे अमीर जुमात इस्लामाबाद भी रहे, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से इस मामले को नाकाम बनाया। और इसी तरह लाहौर के दफा में भी हमें कामयाबी हुई, और फिर बाद में हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वहां पहुंची। और जो है वो जो अब्दुल अली मलिक के दूसरे भाई थे अख्तर हुसैन मलिक, अच्छा। उन्होंने उन्होंने कश्मीर के महाज पे पहले तो हमारा जो प्लान था वो नाकामयाब हो गया था, लेकिन अख्तर हुसैन मलिक की कमांड में उन्होंने हमला किया और वो अखनौर तक पहुंच गए। आगे तो कोई लिंक ही नहीं था, आगे अच्छा। तो सियालकोट था। तो कश्मीर तो हमने फतह कर लिया था। अच्छा। लेकिन उस वक्त एक गलती हुई, और वो गलती ये थी कि हमारे उस वक्त के कमांड ने, जो भी थे, गलबन अयूब खान ने और जनरल मूसा ने, उनको वापस बुला लिया और याया खान को वहां भेज दिया। अच्छा। तो इस तरह जो हमारी फतह थी मिलिट्री की, वो हमारी खत्म हो गई। इंडियन के इंटरव्यूज आए हैं और उन्होंने कहा कि हमने तो वो जगह खाली कर दी, हम तो पछपा हो गए थे। अच्छा। तो ये हमारे 2 अहमदी जर्नलों की बहादुरी के वाकयात हैं। इसके अलावा हमारे अच्छा, ये खान साहब माजरत के साथ, ये जनरल अख्तर अली मलिक और ये जनरल अब्दुल अली, ये दोनों भाई थे दोनों, और अहमदी भी थे। हाँ हाँ, ये दोनों भाई थे। इनका अटक से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक था, अहमदी थे ये। अच्छा। और मुखलिस, हाँ जी। अब्दुल अली मलिक जो है बाद में अमीर जमात इस्लामाबाद रहे, और बड़े बहादुर आदमी। मैंने उनको देखा हुआ था, जलसा सलाना में भी देखा था, रबवा में भी इनको देखा था, इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात होती रहती थी। अच्छा। जी सही है। जी जी तो आप खुद भी अहमदी हैं। जी। मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है, टोपी जमात से मेरा ताल्लुक है। सही। और मेरे खानदान के बहुत ज्यादा अफराद फौज में रहे। मेरे 3 बड़े भाई रहे,
تو میرے تینوں بڑے بھائیوں نے 65 کی جنگ میں حصہ لیا، اچھا اور میرے بڑے بھائی کرنل زین تھے، وہ بھی جنگ میں رہے، کرنل مختار جو لاہور کا دفاع کیا، اچھا میرے تیسرے بھائی کرنل نثار خان جو تھے، نثار احمد خان، وہ کور آف انجینئر میں تھے، تو یہ دریاؤں پہ اوپر اور یہ اس کے اوپر جب یہ کراس کرتے تھے تو وہ ٹیمپریری پل بناتے تھے. اچھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں سب بھائیوں سے باتیں سنتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کئی دن رات ہم سوئے نہیں ہوتے تھے، 3 دن اچھا وہ جنگ لڑ رہے تھے کہ جی اب یہ حملہ ہو گیا، وہاں چلے پہنچ گئے، وہاں حملہ ہو گیا، وہاں پہنچ گئے. اس کے علاوہ میرے بہنوئی تھے، میجر ارباب عبد الاکبر، وہ آرمی سپلائی کور میں تھے، تو وہ بھی 65 کی جنگ میں تھے. میرے بہنوئی تھے حبیب الرحمان صاحب، تو اچھا وہ بھی ایئر فورس میں تھے، وہ بھی جنگوں میں رہے. تو اچھا میرے خاندان کے علاوہ اور بھی کافی افراد وہ رہے. اچھا تو اس طرح ایک ملٹری خاندان تھے ہم. تو اچھا جنگوں میں ہم نے، میرے خاندان کے لوگوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا. اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ جو جنرل عبدالعلی ملک ہے اور اختر حسین ملک، دونوں کو ہلال جرأت دیا تھا ایوب خان نے، اچھا فوج نے دیا تھا ان کو. ہاں جی ہاں. اور پھر بریگیڈیئر عبدالعلی ملک اب میجر جنرل ہوئے، پھر لیفٹیننٹ جنرل ہوئے. اور اچھا اختر حسین ملک جو تھے وہ انہوں نے تو یہ کشمیر اپنی طرف سے فتح کر لیا. اچھا تو جیسا کہ ہاں آپ جی ہاں. بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہماری فوج کے بہادر جوانوں نے بہت سارے نے قربانیاں دی ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ. اسی طرح احمدیوں نے بھی ان قربانیوں میں حصہ لیا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ احمدی اس ملک کا حصہ ہے، اور جو اس ملک کا دفاع ہے، ہماری مسلح افواج کا وہ حصہ رہے. اور وہ جو ہے وہ ان کی بھی ذمہ داری تھی صحیح ملک کا دفاع کرنا، جس کا عہد اٹھایا. احمدی بھی اسی طرح ہی وفادار ہیں اس ملک کے جس اچھا طرح دوسرے لوگ ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی غیر نہیں سمجھا. صحیح تو ہاں جی، تو ہم جنگیں لڑتے رہے، اور بھی 19 اور جنگوں میں بھی میرے ایک چچا زاد بھائی تھے 1971 میں شہید ہو گئے، اس کا ذکر کئی بعد میں کریں گے. صحیح تو جب 71 وار کی آئے گا، ایئر فورس میں ہمارے وہ تھے اسکواڈرن خلیفہ منیر الدین، وہ احمدی تھے. اور اچھا وہ ان کا جہاز جب ہٹ ہو گیا تو انہوں نے پھر وہ اپنے جہاز اس کے ساتھ ٹکرا کے جو ان کا رڈار سینٹر تھا اس کو تباہ کر دیا تھا غالباً پٹھان کوٹ میں. تو ایسے ان کی کامیابی جو ہے وہ ان کی جان کی قربانی سے یہ وہاں کا وہ ہوا دشمن کا. اچھا تو جو وہ احمدی جتنے بھی رہے ان جنگوں میں، جی او سیز بھی رہے، لوور صوبیدار میجر بھی رہے، سپاہی بھی ہمارے شہید ہوئے. اور جنرل افتخار خان جنجوعہ جو تھے وہ محاذ جنگ پہ واحد شہید ہونے والے جنرل ہیں، میجر جنرل جو جنگ میں شہید ہوئے. اچھا اور ہاں جی، اور ہمارے راجہ عزیز بٹی بھی وہ احمدی نہیں تھے، لیکن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی وہ ملا تھا، نشان حیدر ملا تھا. پھر ہمارے بریگیڈیئر شامی شہید تھے، اچھا اور ہمارے ایئر فورس کے سرفراز رفیقی تھے. اچھا تو بے انتہا جو ایم ایم عالم تھے، انہوں نے 65 کی جنگ میں چند 30 سیکنڈ میں انڈیا کے 5 جہاز گرائے تھے. ماشاءاللہ. تو جی ہاں، ایم ایم عالم صاحب احمدی نہیں تھے، لیکن وہ 65 کی دسمبر کے جلسے میں ربو آئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جلسے سے بھی خطاب کیا تھا. اچھا تو وہ جماعت کے ساتھ محبت رکھتے تھے. اچھا ہم اس کو ایک ایشو نہیں بناتے، لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں. تو ہماری مسلح نہیں افواج میں اس ہزاروں نوجوانوں نے، افسروں نے شہادتیں حاصل کی صحیح اور ملک کا دفاع کیا. جی ہاں دیوی میں ہمارے شہید ہوئے. جی اچھا جی جی اچھا آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کچھ احمدی لوگ بھی تھے جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانی دی، دوسرے لوگوں نے بہت سارے انہوں نے بھی قربانیاں دی، ان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. انہیں میجر عزیز جی بھٹی ماشاءاللہ ان کا اکثر وہ نشان حیدر ملا تھا نا انہیں، ہاں جی، انہیں نشان حیدر وہ ملا، راجہ عزیز بٹی. جی. جی جی اور اس کے ہاں بعد جی ہاں. ایم ایم عالم صاحب کا وہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے وہ آپ بتا رہے تھے کتنے سیکنڈ میں کتنے جہاز گرائے تھے دشمن کے. 30 سیکنڈ میں انڈیا کے 5 جہاز گرائے تھے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اچھا اچھا ایک جی اور جی ہاں. چیز کا بھی ذکر کر دیں خان صاحب، وہ اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ 65 کی جنگ میں وہ کہتے تھے لاہور آ کے انہوں نے چائے پینی ہے، اس طرح کا جب وہ ابھی لندن پکڑا نہیں گیا نہیں تھا نہیں اس وقت یہ ایشو چھڑا جی تھا، جی اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں، اس کا بھی اگر وہ. ہاں، وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ تھا
کہ جنرل چودھری تھے ان کے انڈین آرمی کے سربراہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور کے جم خانہ میں 12 بجے شراب پیئیں گے. اچھا چائے نہیں کی تھی، ہم اچھا ڈرنک کریں گے. وہ تو یعنی ایک خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن وہ ان کا وہ بات پوری ہو نہیں سکی ان کی، اور وہ اندر بھی نہیں آ سکے لاہور کے اندر. صحیح. تو ہاں جی ہاں، تو یہ اس قسم کی بات جنگوں میں ایسی کی باتیں تھے کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے، ہم تو امن چاہتے ہیں، کیونکہ جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں کوئی ہوتا. فائدہ نہیں. اور ہماری 48 میں جنگ ہوئی. پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جی 1962 میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو رن آف کچھ کہتے ہیں. صحیح. تو اس وقت افتخار خان جنجوعہ جو تھے وہ بریگیڈ کمانڈر تھے، انہوں نے جنگ لڑی تھی اور وہ جنگ بھی ہم نے جیتی. اچھا وہ بھی ایک احمدی کا کارنامہ تھا. بریگیڈیئر افتخار بعد میں جنرل افتخار خان جنجوعہ بنے، اور انہوں نے کشمیر میں چھم جوڑیوں کو فتح کیا تھا. وہ تو توی کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. اچھا وہ علاقے جو چھم جوڑیاں ہیں، اس کا پھر حکومت نے نام افتخار آباد رکھا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے احمدی جرنیلوں کے کارنامے دیکھیں، وہ ہمارے جو ہم نے فتوحات کی وہ تو نشانات موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں ان لوگوں کی جو کمزرف لوگ ہیں، جو جماعت کو برا بلا کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. اور کہ ہم نے کیا فتوحات کی. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اور بھی ایسے ہیں جن کا ہم بعد میں کہہ سکتے ہیں. فوج میں رہے، ابھی بھی ہمارے فوج میں ہیں، اور وہ اپنی بہادری اور ذمہ داری سے وہ کرتے ہیں. صحیح. تو جی اچھا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک تو ہماری فوج اس وقت تھوڑی تھی، اس کے باوجود بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا اپنے وطن کا، اور اس کے جی بعد اس فوجی محاذ میں جہاں ہمارے بہت سارے دوسرے بھی بھائی تھے ہمارے مسلمان بھائی، ان کے ساتھ احمدی جوانوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ملک کی دفاع کے لیے حصہ لیا اور جان کی قربانیاں بھی دی. جی بالکل. ہمارا تو فرض ہے، اور کہ ہم فوج کا حصہ ہیں تو فوج کے لڑیں گے. اگر فوج کا حصہ ہے تو ملک کا دفاع کریں گے. اگر نیوی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح. تو ہم نے ہر جگہ پہ وہاں پہ قربانیاں دی، اور ہماری شہادتیں بھی ہوئی، ہمارے غازی بھی بنے، شہید بھی ہوئے. اچھا. تو قوم ہے، ہم اس ملک کا حصہ ہے، ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے، صحیح. اور ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا. وہ لمبی باتیں ہیں کہ اور ہم دوسرے اس کی طرف نہیں جاتے. وہ موضوع پہ آئے گا کہ معاشیات میں کیا کیا یا اور لوگوں نے کیا کیا. اچھا. اور تو جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور خدا کا فضل رہا کہ ملک کا دفاع ہو گیا. اگر صحیح. کوئی حصے پہ انڈیا قبضہ کر لیتا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا. صحیح. اگر لاہور پہ قبضہ، لاہور تو ہمارا یعنی تجارت کا مرکز ہے، صحیح ثقافتی بات. بھی ہے اور تجارت بھی ہے، سارا کچھ ہے. صحیح بات. یہ بہت بڑی ہماری فتح تھی اس لحاظ سے. کیونکہ دفاع لوگ کہتے ہیں کہ لوگ فتح اس کو کہتے ہیں کہ دوسری جگہ میں جا کے علاقے کب نہیں. جب آپ اپنا دفاع کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فتح ہوتی ہے. صحیح بات. ویسے بھی یہ خان صاحب آج کے دور میں بھی جیسے ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا، جیسے ہندوستان نے آج پھر رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا تھا، اس کو جب منہ کی کھانی پڑی، اس کو پتہ چل گیا اگر اس وقت اس نے اٹیک کیا تھا جب 65 میں، جب وطن ابھی کمزور تھا، اس کو منہ کی کھانی پڑی. اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی فوج بہت طاقت میں ہے، اس کا سارا گھمانڈ خاک میں ملا دیں گے اگر وہ جنگ کی غلطی کرے گا. پاکستان تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب خان صاحب ہیں، وہ تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پیار کے ساتھ ہر بات کو نپٹانا چاہتے ہیں نا. انہوں نے بارڈر کھولے ہیں سکھوں کے لیے، سب کچھ کر رہے ہیں اچھے اچھے کام. تو آج کے دور میں اگر ہندوستان دوبارہ وہ جنگ کا غلطی کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. دیکھیں جی، آج کل تو میزائل آ گئے ہیں، ایٹم بام ہے، اور چیزیں ہیں. اس لیے ہم تو نہیں چاہتے. دیکھیں پنجابی کے ایک شاعر ہے، میاں وہ ہے، تو انہوں نے میاں محمد بخش. میاں محمد بخش کا شعر ہے کہ دشمن مرے نہ خوشیاں نہ کریے کہ ایک دن سجن بھی مر جانا. صحیح تو بات ہے. ہم تو جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ جنگ پہ بہت خرچہ آتا ہے، بہت ملک پیچھے چلا جاتا ہے. ایک مشین گن جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے وہ 1000 روپے کا ہے، اچھا. اور وہ 1 منٹ میں 500 گولے، تو 1 منٹ میں 5 لاکھ
جو ہے 50 لاکھ روپیہ ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. تو گولے چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہم تو امریکہ میں آ گئے ہیں، لیکن ضرورت ملک کو پڑی تو ہم بھی آ سکتے ہیں، لیکن بجائے جنگ کے ہم امن سے سارے مسائل حل کریں تو بہتر ہے. انڈیا کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ اب ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی میزائل ہے، ان کے پاس بھی ہے. جی خان صاحب آپ جنگ نے ہوگی تو بہت وہ پھر جی جی ہاں، تو دونوں طرف سے بہت نقصان ہوگا. آپ سوال کیجیے گا. جی نہیں، سوال میں نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے بڑی شہزادوں والی بات کی ہے، وہ کہ پاکستانی آپ اوپر سے پٹھان ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جس بہادری کے ساتھ آپ نے کہا ابھی بھی ضرورت پڑی اپنے وطن کی خاطر، تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ صرف اپنی ایج بتا دیں، آپ کی ایج کتنی ہے ابھی؟ میری عمر تو اب 69 سال ہو جائے گی اکتوبر میں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جو ہے وہ وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں آپ؟ آج بھی تیار ہوں. جی بالکل. میں نے میرے خاندان وہ ایک علیحدہ آپ کو انٹرویو رکھے تو میں پھر آپ کو اپنے خاندان کی بتاؤں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، مسلمانان ہند کے لیے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے نانا صاحبزادہ عبدالقیوم خان وہ جنگ سے پاکستان بننے سے پرانی بات ہے کہ محمد علی جناح آئے تھے اور 13 سے 28 اکتوبر تک وہ پشاور شہر میں ان کا مقام تھا. محمد علی جناح وہاں آ کے ٹھہرے تھے. اچھا، تو ہم نے اس ملک کے جی آپ کے تایا کے مکان پر؟ نہیں، میری والدہ کے تایا تھے. اچھا. سر صاحب عبدالقیوم خان ٹوپی، میرا تعلق ٹوپی صاحبزادگان خاندان کہلاتا ہے. اچھا. وہ جناح صاحب جو ہے وہ آج آ کے 2 ہفتے ان کے گھر پہ ٹھہرے تھے اور مسلمانوں سے ملے تھے. تو احمدیوں کا تو ہر جگہ پارٹیسپیشن ہے. دیکھیں ہم نے تو اس ملک کے لیے ظفر اللہ خان جو عالمی عدالت انصاف کے صدر بنے، ایک انٹرنیشنل فیم کا آدمی پیدا کیا. ہم نے عبدالسلام کو پیدا کیا جو پہلا مسلمان نوبل laureate تھا. اس کے علاوہ ہمارے جو ایم اے محمد صاحب تھے، انہوں نے اکنامک پلان بنایا، ملک کو بڑا ڈیولپ کیا. تو جرنیلوں نے ہمارے کیا، ہمارے ایئر فورس کے جرنیلوں نے کیا. ہاں، کمانڈ کی ایئر مارشل ظفر چودھری نے، اور سعید اللہ خان صاحب ایئر وائس مارشل تھے. اور وہ آپ کو میں نے بتایا اسکواڈرن لیڈر خلیفہ جو تھے منیر الدین صاحب نے جان کی قربانی دی. تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں، لیکن امن کا آپشن پہلے ہوتا ہے، وہ کہ امن سے بات کی جائے، وہ کی جائے. جنگ تو آخری چیز ہوتی ہے. اچھا، آپ کا مقصد یہ ہے کہ محبت کا پیغام پہلے، جنگ بعد میں؟ اگر کوئی جنگ کرے تو پھر بھی دفاعی جنگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی دور تھا، جنگ بدر تو انہوں نے نہیں کی. کفار نے کہا ختم کرتے ہیں، جنگ ہوئی، ان کو شکست ہوئی. پھر جنگ احد ہوئی، پھر شکست ہوئی. جنگ خندق ہوئی، پھر جنگیں ہوتی رہی. تو اسلام میں تو اٹیک کرنے کا انگریزی میں اس کے لیے لفظ وہ ہوتا ہے اوفینس. حملہ نہیں کرتا اسلام، ڈیفینس کی بات کرتا ہے. ڈیفینس کی بات کرتا ہے. آپ کو دفاع کا حق ہے. اس لیے ہمیں پاکستان کو حق تھا پورا کہ ہم اپنے ہر چیز کا دفاع کریں. صحیح بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے، وہ اٹامک انرجی کے فاؤنڈر تھے، اسپارکو کے وہ پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے، فارکو تھے، جنہوں نے، آپ کو علم نہیں کہ شروع میں وہ البدر اور الشمس کو دیا سیارے چھوڑے تھے. دنیا میں دھوم مچ گئی کہ پاکستان اب اسپیس میں جانے لگا ہے. تو بعد میں انہوں نے یہ ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے، ایم ڈیوں کو ملک سے بگایا، وہ سارے منصوبے رک گئے. ایم اے محمد صاحب ورلڈ بینک میں آ گئے، تو ظفر اللہ خان صاحب چھوڑ کے وہ سیکیورٹی کونسل کے بنے، وہ بنے. تو دنیا میں تو ترقی انسان برینز کے ذریعے سے کرتا ہے، پلانرز کے ذریعے سے کرتا ہے. تو جماعت احمدیہ کی خدمات تو ہر محاذ پر ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب جناح صاحب نے سردار شوکت یاد کو بھیجا تھا، ان کی کتاب موجود ہے، تو قادیان آئے اور وہ خلی مسیح ثانی سے ملے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پورا وہ کرتے ہیں. جب وہ مولانا مودودی صاحب کے پاس گئے تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ پاکستان کی پے بھی نہیں بنا سکتے، نہ پاکستان ہے. یہ مودودی صاحب کے بیٹے کے انٹرویو میں بھی ہے کہ ہم تو اس ملک کے بنانے میں جرم میں شریک نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے بنانے میں شریک ہوئے.
صحیح جو مذہبی جماعتیں تھی، جمعیت علماء ہند تھے، احرار تھے، خاکسار تھے، جو دوسرے ریلیجس گروپ تھے، دیوبندی، بریلوی، سب جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے، جماعت اسلامی مخالف تھی۔ صحیح مولانا فضل الرحمان اب بھی کہتا ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہوئے۔ اچھا تو یہ جو مخالف تھے وہ مالک بن گئے، ہوں اور جنہوں نے بنایا تھا ہم لوگوں نے، ہمیں انہوں نے باہر نکال دی۔ صحیح جب آپ ملک پہ دشمنوں کو مسلط کر دیں گے، میں نے تو لوگوں کو بہت جگہوں پہ میں نے یہ تقریریں کی، سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری خلفاء کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، صحیح اور خلیفہ وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں خلیفہ ثالث کا باڈی گارڈ رہا ہوں تو حفاظت خاص میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری دعائیں ہیں جماعت کے ساتھ، ہماری دعائیں ہیں پاکستان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، وہ رکھے، تو انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا، بہت ترقی کرے گا۔ ہاں، صحیح اور جو ہماری خدمات ہیں، تو اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے فردر تو ٹھیک ہے، اب انٹرویو بھی تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ جیسا کہ خان صاحب بتا رہے تھے ان کی عمر 68 سال ہے، اس کے بعد بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان جا کے بھی انہیں جنگ لڑنا پڑے، اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو وہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ابھی خان صاحب سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ میری ذاتی بھی کچھ رسومات ہیں کہ میں ڈائریکٹر تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں، صحیح تو جو موٹر وے M1 کا بنایا، پشاور کراچی کا، مری ایکسپریس، یہ پروجیکٹ تیار کیے، لاہور بائی پاس ہے، اور وہ کسی اور انٹرویو میں پھر آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک میرے اللہ، خیالات کو آپ نے ریکارڈ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔